Ya Ali Madad. Al-Waiz Abu Ali. Wise number 6. الحمدللہ ابھی میں آواز کرتا ہوں آپ کے سامنے. لیکن میں اپنی آواز شروع کروں اس کے پہلے جس بھائی نے جنان بولا تعلیقے کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، لیکن میں اس کو مبارک دینی چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے اور اچھے راگ سے اس نے گنان بولا، اور اس کے بعد بھی جو گنان بولے گئے مجھے خوشی ہوئی کہ کینیڈا کے اندر اپنے گنانوں کے اوپر جماعت اچھی طرح سے محبت سے رس لیتی، دلچسپی لیتی ہے. درشن ونا باوری بالم گھریا ساجن گھریا درشن وینا باوری سایا سور تو بتاو رے درشن وینا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ. میں نے اس گنان کی ورانی بولی. تعلیقہ مبارک کی رات مجھے اس بات کا خیال ہوا کہ مولانا حضرت امام ہمارے سے دنیا بھانی دور بیٹھا ہے، تھوڑے تھوڑے مدت کے بعد ہمیں تعلیقیں بھیجتا ہے. کیسے نصیب دار آدمی ہیں ہم لوگ. لیکن ہمارے ہاں ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں، ہماری ایسی بہنیں بھی ہیں جو ہم سے بہت زیادہ نمبر کے اندر ہیں، دور بیٹھے ہیں. لاکھوں اسماعیلی، بلکہ کہوں تو کروڑوں اسماعیلی ایسے ملکوں کے اندر ہیں کہ جو کمیونسٹ کنٹریز ہیں. ان ملکوں کے اندر نہ ان کے گھروں کے اندر بتیاں ہیں، الیکٹرک نہیں، نہ ان کے گھروں کے اندر ٹیپ واٹر ہے، نہ ان کے پاس اچھا فرنیچر ہے، نہ ان کے پاس ایسے خوبصورت جماعت خانے ہیں. گورنمنٹ کا بھی دکھ ہے، کیونکہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ مذہب کو انکریج کرتی نہیں. ان کی گورنمنٹ ان کو تکلیفیں دیتی ہے کہ تم خدا کو مانو ہی نہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو برس میں ایک دفعہ تعلیقہ جاتا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم کو برس کے اندر 40-50 تعلیقے تو آ ہی جاتے ہیں. صاحب فرمان لکھی موکلیا سنو مارا نر ہری
संभारिया वहले आज मन माहे मैया धरी याली। मौला ने हमें फरमान लिख के भेजा। जब उस बाई ने गिनान पढ़ा, शाहना खत आया जम्पू द्वीप में, कुछ इस अंदाज से उसने ये पास उठाया, मेरी आंखें भर आईं। उस जमाने के अंदर के जब इमाम ईरान में रहते थे, उस जमाने के अंदर जब दुनिया भाने इमाम के हुजूर में जाना बहुत मुश्किल था। हमको इमाम की तरफ से जब ही ताली का मुबारक मिलता था और वो पोस्ट में नहीं आता था, हिंदुस्तान में से जम्पू द्वीप में से मौला के हुजूर में आदमी जाते थे कारसाजी लेके पीर की तरफ से, या कभी कभी पीर खुद जाते थे। तो इमाम उनको दुआ शीश ताली के मुबारक में लिख के अपनी मोहर लगाए। आपको मालूम है वो ताली का किस तरह लाते थे? जेब में डाल के नहीं लाते थे, उसके लिए स्पेशल लकड़ी की, और वो लकड़ी सैंडलवुड की कास्केट बना के छोटी सी संदूकड़ी की तरह अपने सिर के ऊपर उठा के ईरान या इराक में से पांव से चल के हिंदुस्तान आते थे। रास्ते में उनको ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिले, बर्फों से ढके हुए बड़े बड़े पत्थर मिले, रास्ते में वाघ और सिंह मिले, ठंडी ठंडी हिमालय की पवन आए, बदन ध्रुज आए। इन हालतों के अंदर वो अपने मौला के फरमान के ऊपर चलने लगे। वाघ ने सिंहाड़ा राहियों ने डरा मना तो चल आए अपने शाह ने फरमान। सारे गिनान पढ़ो तो जो मैंने आपको कहा उसके अंदर ये है, वाघ और सिंह उनको रास्ते में डरावे, उनको ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचा ऊंचा डूंगर, नीचे रड़ियामना, लेकिन ऊपर जावे तो मुसीबत में पड़ जाए। ऐसी तकलीफें उठा के ये जो राही लोग थे वो इमाम का काम करते थे, उसकी खिदमत करते थे। जम्पू द्वीप हिंदुस्तान की जमातों के अंदर से रिपोर्ट लेके मौला की मेहमानी लेके मौला के पास जाएं और मौला के पास से तालिका ला के तो पीर के हाथ पे देवें और वो तालिका सिर पे उठा के लाए। जब रात को सोने लगे तो उस तालिके को अपने तंबू के ऊपर बांध देवे, सिर के ऊपर, जमीन पे नहीं रखे। इतनी इज्जत उस तालिके की होती थी। इमाम का तालिका है, कुरान शरीफ पढ़ी जाती है। आपने देखा कभी मुसलमानों को कुरान पढ़ते हुए? कभी जमीन पे भी बैठे होते हैं तो डब्ल्यू शेप की एक छोटी सी वो फ्रेम बनाते हैं, उसके अंदर किताब रख के कुरान पाक की पढ़ते हैं, जमीन पे नहीं रखते। इसको अरबी में रहल कहते हैं, उर्दू में भी रहल कहते हैं। उसके ऊपर कुरान रख के घुटने टेक के पढ़ते हैं। मैंने बहुत से जमात खानों में देखा फरमान की किताबें दुआ पढ़ते वक्त पांव के पास पड़ी होती हैं, गिनान की किताबें भी पांव के पास पड़ी होती हैं। कई लोग उठ के जाते हैं तो तस्बीहां छोड़ जाते हैं, आने जाने वाले उसके ऊपर पांव रखते हैं। वो तस्बीह इसलिए छोड़ते हैं कि मेरी जगह रिजर्व है, रुमाल रख दो। लेकिन
गिनान या फरमान की किताब को, जिसके अंदर इमाम की तारीफ और नाम लिखे हैं, कभी जमीन पे मत रखो। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि उन जमानों के अंदर के जब दुनिया भाने इमाम बहुत दूर रहते थे, बरसों गुजर जाते थे, पीढ़ियां गुजर जाती थीं, नस्लें गुजरती थीं। आज भी ऐसी दुनिया के अंदर लोग बहुत इस्माइली हैं कि दिनदारों उन्होंने 20, 25, 30 पीढ़ियों तक हजरत इमाम को जाहिर में कभी नहीं देखा। कई उनके अंदर ऐसे हैं कि जो अपने मौला को हर रोज बातूनी हालत में देख लेते हैं, उसकी ज़ाहिरी शक्ल के अंदर भी देखते हैं, नूरानी शक्ल के अंदर भी देखते हैं। फिर भी कई ऐसे होते हैं इमाम की तरफ से मुकर्रर किए हुए कि जो जमातों की रिपोर्ट लेके हर 6 महीने मौला किधर भी होवे, जो मेजर जमातें हैं उनकी रिपोर्टें मौला को पहुंचती हैं। मगर हम इस्माइली दुनिया के अंदर एक ऐसी कौम है जिनका इमाम मालिक हमेशा जिंदा है। हम उसको अल्लाह का नूर समझते हैं, हम उसको अपना माँ बाप समझते हैं, हम उसको राजा बादशाह समझते हैं, हम उसको अपना मालिक समझते हैं, हम उसको अपना लीडर समझते हैं, हम उसको अपना डॉक्टर समझते हैं। बीमार होते हैं तो उसके पास जाते हैं, हम उसको अपना एडवाइजर समझते हैं। जब हमें कोई तकलीफ हो जाती तो सलाह लेने जाते हैं। हमारा सब कुछ वही है, हमारा सब कुछ वही है। इसलिए हमारी यूनिक जमात और जमात के अंदर जो विचार और ईमान और अकीदा है वो भी दुनिया में ऐसा किसी और जगह नहीं है, कहीं नहीं। इस्माइली लोग अपने दिलों में अपने मौला को याद करते रहते हैं। हमारी जमात के अंदर, हर जमात के अंदर, चाहे छोटी हो बड़ी हो, ऐसे लोग हैं कि जो अंदर अंदर अपने मौला के साथ ताल्लुक रखते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने मौला को याद करते रहते हैं और जमात के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में वो इस तरह बैठा है कि जिस तरह फूलों में बास बैठी है, ऐसे हैं। जिस बिना घड़ी दो हेली जावे, जिस बिना घड़ी दो हेली जावे, सोपिया मर मंदिरा आवे, साहेब जी तू मोरे मन, जिसके बगैर एक एक घड़ी मेरी कठिन हो रही है, जुदाई महसूस कर रहा है। जब मैं दुखी हो जाती हूँ, सखी के तौर पे पीर गिनान में कहते हैं, तो वो मेरे दिल में आ जाता है। मेरा दुख उससे सहन नहीं होता। हूँ रे दर्शन बिना बावरी, मौला तेरी जुदाई में, पीर हसन कबीर दीन कहते हैं कि तेरी जुदाई में एक दीवानी की तरह हो गई हम। बालम घर आ, बहुत मुद्दत से तू बाहर गया है, साजन घर आ, बंदो भूले हो तारी बंदगी। मैं तो अभी जुदाई को ऐसा महसूस कर रहा हूं कि तेरी बंदगी भी अब नहीं हो सकती उस कठिनता के अंदर। जब मुरीद के दिल के अंदर इमाम की याद तेज हो जाती है, ऐसा होता है कभी कभी। जो लोग इबादत करते हैं, जो मोमिन हैं, मोमिन माशाल्लाह सब हैं, लेकिन जो इबादत करते हैं, जो इमाम के दिल के करीब हैं, जिनके दिलों में इमाम बैठा है,
ان کے اوپر اس قسم کی حالت ہوتی ہے، وہ کبھی اداس ہو جاتے ہیں مولا کی جدائی میں، اور کبھی اس کو دیکھ لیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ دن اور رات کی طرح ان کا حساب ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، رات اندھیری ہوتی ہے تو بیچارے اداس ہو جاتے ہیں۔ پنجر پڑیو پریوار نو کوئی بوجھت جن پنجر پڑیو پریوار نو کوئی بوجھت جن میرے تن کی ویدنا، میرے تن کی ویدنا، سایہ صورت بتاوا ہوں رے درشن وینا۔ ایسی حالت جب انسان کی ہوتی مرید کا دل جب بے چین ہو جاتا ہے دینداروں، تو اس کو بھی سکھ نہیں آتا، وہ بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ آنکھ دیکھی ایک بات کروں، 1940 میں امام سلطان محمد شاہ بمبئی آئے تھے۔ اس وقت امام نے فروری کی 2 تاریخ بکرے کی عید تھی تو بکرے کی قربانی بھی کی صاحب نے حسن آباد کے اندر، ادھر ٹوال باندھا اور کسائی بکرا لے کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو رکھ دیا۔ پہلے مولا نے نماز پڑھائی ان خوش نصیبوں میں کہ جنہوں نے حاضر امام زمانے کے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ کے سامنے ایک یہ غلام کھڑا ہے، کسائی نے مولا کے ہاتھ میں چوری دی اور وہ خود بیٹھا تھا، بسم اللہ اللہ اکبر، مولا نے چوری پھرائی، بس اس کو قربان کیا۔ کیسا وہ بھی کیسا عجیب ہوگا، زمانے کے امام کے ہاتھ سے شہادت پائے۔ بس اسی وقت اس نے کسائی نے تو باقی کا کام شروع کیا۔ مولا نے جو جماعت کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو تھوڑا تھوڑا گوشت بھیجا۔ تیسرے یا چوتھے دن مولا بارپیٹا اسٹیمر میں بیٹھ کے چلے جانے والے تھے، بمبئی سے کراچی جاتے تھے، کراچی سے بڑی اسٹیمر میں بیٹھ کے چلے گئے، لڑائی کا زمانہ تھا۔ حسن آباد ہے، اس کے تھوڑی آگے مزگام کا سینٹر ہے، لیفٹ سائڈ کے اوپر 1 میل جتنا دور جاؤ تو بمبئی کے ڈاک یارڈز ہیں، اسٹیمریں ہیں، اسٹیمریں ریپیئر بھی ہوتی ہیں۔ اس ڈاک یارڈ کے اندر ایک مومنا اسماعیلی مکینک کا کام کرتا تھا، جوان بچہ، ساری فیملی کو پالتا تھا۔ بہت دنوں سے اس نے دیدار نہیں کیا، اور جماعت کے اندر اناؤنس ہوا کہ آپ کی کل 4 فروری تھی، آپ کی کل حضر امام اس مسافری کا 6 دیدار دیں گے، اور پھر شام کو مولا چلے جاتے۔ اس نے بہت دنوں سے دیدار نہیں کیا تھا، ڈیوٹی پہ رہتا تھا۔ سنا آج دیدار آخری ہے، لڑائی کا زمانہ تھا، چھٹی بھی نہیں لے سکتا تھا۔ مولا صبح آتے تھے 9 بجے، اس کی ڈیوٹی شروع ہو جاوے 7 بجے۔ اس نے اندازہ لگایا مولا 9 بجے آتے ہیں، اور ادھر سے تو
15-20 منٹ کا پاؤں سے راستہ ہے. 8:30 بجے اپنے سپیریئر کے پاس جا کے کہتا ہے مجھے ایک سخت کام ہے, میرے کو 1 گھنٹے کی اجازت دو. اس نے سوچا میں دور سے کھڑے کھڑے مولا کو دیکھ لوں گا, بس اس کو دیکھنا ہی ہے نا. جو عاشق ہیں وہ نزدیک جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے, وہ تو دور سے اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں تجھے دل کی بھجا لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں تجھے دل کی بھجا لیتے ہیں, زیر دیوار کھڑے ہیں تیرا کیا لیتے ہیں, زیر دیوار کھڑے ہیں. تیرے گھر پہ تو آتا نہیں, کھڑکی کے نیچے کھڑا ہوں, میں تیرا کیا لیتا ہوں, تجھے دیکھ لیتا ہوں تو دل کی آتش بجھ جاتی ہے. سپیریئر اچھا تھا, اس نے بولا جاؤ. اوور آل پہنا ہے, پتہ مکینک لوگ وہ پتلون اور اوپر کپڑا سب ایک ہی پیس ہوتا ہے, ہاتھ بھی گندے, بالوں کے اندر آئل لگا ہوا. اتنا ہی تو فرصت کہا کہ گھر جاوے نہا دھو کے کپڑے پہن کے. اسی طرح آیا بھاگا بھاگا. اس کو تو دیکھنا ہی تھا نا مولا کو. جن آنکھوں سے مولا کا مومن مولا کو دیکھتا ہے ویسی آنکھ دوسرے کی نہیں ہوتی, اور مولا بھی اپنے مومن کو جس نظر سے دیکھتا ہے دوسروں کو اس نظر سے نہیں دیکھتا. ان نگاہوں کے اندر میسیجز ہو جاتے ہیں. نگاہوں میں نینوں سے نینا ملا وہ میرے صاحبہ, اب تیری محبت. اس آدمی کو یہ خیال تھا کہ میں مولا کو جاتے ہی دیکھ لوں گا. جب حسن آباد پہنچا تو مولا تو اندر آ گئے تھے, دروازے بند ہو گئے, والنٹیئر جانے دے رہے, اور وہ بھی اس کو گندے کپڑے تیل سے بھرے ہوئے, ہاتھ اور منہ, باہر کھڑے رہو. بہت کرگرا, بہت عاجزی کی. بھئی صاحب اندر ہیں, میں تیرے کو بھی کیسے جانے دوں. کھڑا رہا. اس نے سوچا یوں تو بات نہیں بنے گی, صاحب تو گاڑی میں اندر سے بیٹھ کے پھوس کر کے نکل جائیں گے گاڑی میں. یہ پیچھے سے گیا اور پیچھے اپنی چالیں ہیں, ادھر سے ایک دیوار کپی اس نے اور چلا گیا اندر. اندر جیسے ہی گیا تو امام خوبے کے اوپر گھوم رہے تھے, ارد گرد آفیسر عملدار تھے. بہت بیچارے نے کوشش کی, ادھر بھاگا ادھر جاوے کہ کسی طرح سے مجھ کو مولا کا چہرہ مبارک دکھاوے تو دل کو سدھیارا ہو جائے, لیکن مولا کدھر اس کو دکھے نہیں. سب نیچے اترے, درخت کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو وہاں اور لڑکے بھی بیٹھے تھے. بہت بیچارہ نراش نا امید ہو گیا. ہمارے درشن بنا باوری, دیوانے کی طرح ادھر ادھر گھوم رہا تھا. وصل ہوئی, اس کی نشانی یہ تھی کہ بس مولا گاڑی میں بیٹھنے والے ہیں اور ابھی گاڑی نکل جائے گی. جیسے ہی وصل ہوئی مولا کھڑے رہے, بینڈ نے سلامی دی. یہ آخری چیز ہے, سلامی کے بعد مولا گاڑی کے اندر. اس نے دل میں سوچا لڑائی کا زمانہ نہ معلوم مولا کب آئے, اور میں بھی کیسا بد نصیب, مجھے دیدار نہ ہوا. حسن آباد کے اندر جماعت خانے کے پیچھے ایک کنواں ہے. اس کنویں کے قریب ایک درخت تھا, اس کے آجو بازو میں بہت سی جوتیاں لوگوں نے رکھی ہوئی تھیں.
بس اس کا دل ٹوٹ گیا، نا امید ہو گیا، جوتیوں کے اوپر سے جا کے، اور کوئی جگہ نہیں تھی، درخت کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ایسا ٹیک لگائی، سر لگایا، آنکھیں بند کی، رونے لگا۔ جب مومن کے دل میں بے چینی ہوتی ہے تو اس کے دل میں بھی راحت نہیں ہوتی۔ اسماعیلی مذہب جو ہے، اگر آپ اس کی حقیقت کو سمجھ سکو تو اس کی حقیقت یہ ہے، یہ دعا، یہ ناندی، تھار، سفرہ، نیاز وغیرہ، الحمدللہ یہ سب ہمارے مذہب کی کریا کرم ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے مذہب کی حقیقت نہیں۔ حقیقت تو محبت ہے۔ اسماعیلی مذہب کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت امام کے ساتھ پیار، اور وہ پیار کہ جس کو حقیقت میں پیار کہتے ہیں۔ اب تیری محبت لاگی میرے صاحبا، اب تیری محبت لاگی، چھل چھبیلا اے سنو البیلا، میاں تو دل وچ لاو میرے صاحبا، اب تیری محبت لاگی۔ کھیل چھبیلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ہم کو اپنی چین چالے سے، اپنی چالاکیوں سے، اپنی شرارت سے ہم کو بناوے، کبھی دور بھاگ جاوے، کبھی نزدیک آ جاوے۔ جیسے بعض چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں نہیں رہتے تو کھیل چھبیلا، سنو الویلا، الویلا کہتے ہیں نہایت ہی خوبصورت، جس جیسا کوئی دوسرا ہوئے نہیں، اس کی ادائیں، اس کا بانک پن، اس کی خوبصورتی، اس کی بڑائی، اس کی محبت، اس کا عشق، یہ سب چیزیں دیکھ کے جو عاشق ہے دل میں خوش بھی ہوتا ہے اور بے چین بھی ہوتا ہے۔ اس بچے کی طرح کہ انگور کا ایک گچھا اس کے سامنے رکھو، وہ پکڑنے جائے تو اٹھا لو، پھر بیچارہ نراش ہو جائے، پھر اس کو نیچے کرو، پھر پکڑنے جائے، پھر اونچا کر لو۔ ارے دیندارو، مولا بھی عبادت میں ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم تھک جاتے ہو محبت کرنے میں کہ جمے رہتے ہو۔ دنیا کے دکھ وہ بھی کھیل چھبیلی بات میں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، غریبی آتی ہے، بے عزتی ہو جاتی ہے، کئی طریقے سے دل کے اوپر گودے لگتے ہیں، مگر جو عاشق ہیں وہ اپنے مولا کی محبت کو دل سے چھوڑتے نہیں۔ یہ سب کچھ ان کا امتحان ہوتا ہے۔ آخر انسان ہے نا، جب انسان مولا کی محبت میں اس قسم کے بہت سے امتحانوں پریکشاؤں میں نکلتے نکلتے جب یہ تھک جاتا ہے تو پھر وہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ چلنتے چلنتے ہم تھاکیا، سوامی ہوے نہیں رے چلائے، تھک گیا، یہ بھی تھک گیا۔ اس نے دیکھا کہ ابھی مولا بیٹھ کے گاڑی میں چلا جائے گا، سارا مہینہ دیدار نہیں کیا، اپنے دل کو کوس رہا تھا، رو رہا تھا، آنکھیں بند ہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے بڑی شانتی کے ساتھ ہاتھ نیچے رکھ کے دھیان کے ساتھ اپنا اینتھم سنا۔ جب یہ اینتھم پورا ہوا، آپ کو بتاؤں اینتھم کا کیپٹن کون تھا اس وقت؟ انڈیا کی جو ابھی فیڈرل کاؤنسل کا جو پریسیڈنٹ ہے مورانی، اس کے پہلے جو فیڈرل کاؤنسل کا پریسیڈنٹ تھا علی محمد پدمسی، وہ بینڈ ماسٹر تھا۔ نیشنل اینتھم مولا کے شان کا پورا ہوا،
امام نزدیک آئے, ایک ایک کو وہ جو آشیش فرمائی, ہاتھ رکھا, ماشاءاللہ بہت اچھا بجایا. مولا انسٹرومنٹ دیکھنے آئے, اتنے برس آتا تھا, آج ہی اس کو انسٹرومنٹ دیکھنی تھی, لیکن کوئی اس کے دل کو ہچمچا رہا تھا اور یہ بہانے ڈھونڈ رہا تھا اس کے پاس پہنچنے کے. انسٹرومنٹ دیکھتے دیکھتے صاحب ایسا نزدیک آتے گئے, لوگ ہٹتے گئے. اس کے پیچھے کچھ لوگ تھے, اس کے پیچھے وہ جھوٹے تھے اور وہ درخت تھا اور وہ وہاں تھا. مولانا حضرت سلطان محمد شاہ ہاتھ میں لکڑی, جیسے جیسے آگے ہوتا جا رہے لوگ ہٹتے جائیں. صاحب کی نظر پڑی, درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک گندا بچہ, بال آئل سے بھرے ہوئے, گریس کے ساتھ ہاتھ بھی خراب ہوئے ہیں, کپڑے اس کے گندے ہیں, لیکن ماں کے لیے بچہ گندا ہوئے کہ کیسا ہوئے. ماں باپ چلتے 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 اس کے پاس پہنچے, جوتیوں کے اوپر سے چل کے مولا نزدیک پہنچے. لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا. مولا اس کے پاس پہنچ کے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ ڈالا, اس حالت میں اس کو سینے سے لگایا. آنکھ کھولتا ہے تو امام کے سینے سے لگا ہے. ماں باپ فرماتے ہیں تم بھی ہمارا بچہ ہے, تم بھی ہمارا بچہ ہے. وہ اتنا ایک منٹ کے لیے تو بالکل حیران ہوا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. جس وے نا گھڑی دو ہیلی جاوے, سو پیا میرے مندر آوے. میرے پاس چل کے آیا. ہمارے مذہب میں ظاہری دیدار یا باطنی دیدار ایک اتم اور اعلیٰ چیز ہے. ہم اسماعیلی لوگ باطنی دیدار کو بہت اونچا درجہ دیتے ہیں, مگر دیندار و ظاہری دیدار بھی ہماری عبادت کو, ہمارے روح کو, ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہماری دنیا داری کو بھی ٹھیک کرتا ہے. جہاں دنیا کے اندر ظاہر بھانے امام نہیں جاتے تو امام ان لوگوں کو روحانی شکتی ایسی دیتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اسٹیبلٹی اور یقین بالکل صدر ہوتا ہے. جیسے کہ چائنا, رشیا, افغانستان, ایران, ہمارے لاکھوں کروڑوں بھائی ہیں. میں نے آپ کو عرض کی کہ ادھر 30-40 پیڑیاں ہو گئیں. ظاہر میں انہوں نے کبھی امام کو دیکھا نہیں. ایسے بھی کئی گاؤں ہیں کہ جہاں امام کی ایک فوٹو تک بھی نہیں, کیونکہ فوٹو لاوے کون اور اس کو بھیجے کون. فوٹو تک رکھنے کی تکلیفیں ہیں, مگر ان کو سب معلوم ہے کہ امام کی ظاہری شکل و شباہت کیا ہے. وہ امام کو ظاہر کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں, اس کے باطنی نور کو بھی دیکھتے ہیں. ہے جی تمہارے من وسے تربھور سوامی, اے سوامی مارا جنان اکھر سدھ پائی یا شاہ مانک موتی نے لال جواہر چن چن کنک لگائی. میرے دل میں بستا ہے, اس طرح بستا ہے کہ جیسے سونے کے اندر رنگ برنگ کے ہیرے موتی جھڑے جاتے ہیں, ایک ڈیزائن بنایا جاتا ہے. میرے دل میں اس خوبصورتی کے ساتھ تو بیٹھا ہے یا مولا, تو میرے دل کے اندر ہے. انتر نہیں سائیاں, اے انتر نہیں رے
سائیاں اے بھائی انتر نہیں رے سائیاں جو گھٹ نرمل ہوئے بھائی جو گھٹ نرمل ہوئے ایک کٹ بھرانی آرسی بھائی کاٹ بھرانی آرسی تس میں مکھ نہ دیتے کوئی رے اے بھائی مکھ نہ دیتے کوئی انتر نہیں سائیاں تیرا محبوب تیرے سے دور نہیں تیرا گھٹ نرمل ہونا چاہیے ایک آرسی ہے یعنی مرر اگر اس میں کاٹ لگ گیا ہے تو مکھ نہیں دکھتا دل کو اندر کاٹ لگ جائے دل کالا ہو جائے تو پھر اس میں مکھ نہیں دکھتا نہ منہ محبوب دکھتا ہے نہ اپنا کچھ دکھتا ہے لیکن جن کے دلوں میں وہ مولا بیٹھا ہے وہ ان کے دلوں میں بیٹھا ہے اور وہ مولا کے دل میں بیٹھے ہیں پرسوں کالگری کے اندر واعظ کرتے کرتے مجھے ایک بہت اچھی ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ امام بھی سچ مچ ہمارے دل کی دھڑکن سنتا ہے میں نے پہلے بھی شاید آپ کو یہ بات سنائی ہوگی لیکن ابھی کا موقع ایسا آ گیا سلطان محمد شاہ کی تو بات سنائی آپ کو مولانا حاضر امام 1966 میں دارالسلام آئے پاؤں پلاسٹر میں تھا چلتا تھا تو دکھ ہوتا تھا مولانا حاضر امام جب بھی پلین سے اترے تو ہم کو پتا نہیں تھا کہ صاحب کے کچھ پاؤں میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے کینگ کرتے کرتے سب نیچے اترے میرے نزدیک سے نکلے میں بولا خداوند کیا ہوا کہتا ہو گیا کچھ میں بولا مولا ایسی حالت میں آپ ہم کو دیدار دینے آئے ہو آپ کو آرام کرنا چاہیے مجھے کہتے ہیں ابو علی جماعت کو ناراض کر کے میں آرام کروں تو وہ دکھ جو مجھ کو ہوگا اس سے یہ دکھ اچھا پروگرام وغیرہ ہوئے بیچ میں ایک دن صاحب چلے گئے واپس پلاسٹر چینج کرنے کے لیے ڈائمنڈ جبلی ہال کے اندر حضرت امام کے لیے مہمانیوں کا ارپن کرنے کا بندوبست ہوا دارالسلام کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات یاد ہوئے لیکن ہم تو آگے بیٹھے رہتے ہیں سب چیزیں دیکھتے ہیں امام جب بھی گادی کے اوپر آئے تھے تو ایک بڑی اماں نے کڑیاکو میں رہنے والی ایک بوڑھی بھائی نے اپنے دل کے اندر یہ طے کیا کہ مولا 2 پیسے دے دے تو میں مولا کو سونے کی ایک بہت بڑا ہار پہناؤں کہ جس میں 49 امام کے نام ایک ایک گنی کے اوپر لکھے ہوئے کچھ ٹائم نکلنے کے بعد مولا نے اس کی یہ مراد پوری کری اس طرح سے کہ اس نے وہ ایک چین بنایا 49 اس کے اندر گنیاں ہر ایک امام کا اس میں نام نیچے اتنا بڑا جھمکا اس کے اندر پنتن کا ڈیزائن اور نام کافی وزندار 70-72 تولے کا آسرے ایک رتل سے زیادہ 1.5 رتل جتنا وزن ہو گیا اس کا ہار تو بنایا بیٹے کو بولا مہمانی لکھاؤ
مہمانیاں لکھائی گئیں. پہلے 6 آدمیوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی, پھر کٹ ہو کے تو 3 تک آئے. چلو لائن میں کھڑے کھڑے جب آئے, شروع میں اناؤنس کیا گیا کہ جو حضرت امام کو چین پہنانا چاہے تو ادھر چین ہیں, چین کے پیسے دے دو. ایسے 6 چین رکھے تھے. مولا کو چین پہنانے کے لیے مکھی کے پاس آ کے چین لے لے. مولا تو اوپر پلیٹ فارم کے اوپر کرسی رکھ کے بیٹھا ہوئے تو اونچا ہو جائے, اور چین پہنانے وقت مولا کو جھکنا چاہیے. ایک تو پاؤں دکھتا ہے, اور پھر اس میں کوئی ٹھینگنا آدمی آ جاوے تو مولا کو تو اور بھی جھکنا پڑے. اناؤنس بھی کیا گیا کہ چین پہناتے وقت کوٹ کے کالر کے اوپر چین پھینکو, لیکن سب لوگوں کو دھیان بھی نہیں رہتا, تو مولا کی گردن مبارک کے اوپر 15-20 دفعہ جب یہ چین پڑا تو گردن مبارک لال ہو گئی. سب مکھی اکبر مکھی کو کہتے ہیں دیکھ میری گردن. اکبر مکھی نے فوراً اناؤنس کر دیا, ہمارے اکبر مکھی ابھی ادھر ہے وینکوور میں, اللہ میرا مولا کو کوئی چین نہ پہناوے, پلیٹ میں رکھو, مولا ہاتھ رکھے گا. بس قبول کیا. ابھی اس کا وعدہ تو آنے والا تھا. یہ اناؤنسمنٹ سن کے یہ بوڑھی بائی بیچاری, اس کی مراد دل میں رہ گئی. مجھے تو چین پہنانا تھا. کیا ہو گیا؟ چلی آئی. جب مولا کے نزدیک پہنچی, اس نے وہ پلیٹ رکھی, مولا نے ہاتھ رکھا, یہ پھوٹ پڑی, رو پڑی. کیا بات ہے, بول نہ سکے. ہاتھ رکھا, دعا شیش دی. ماں باپ نے وہ چین لیا, مکھی کو دیا, اتنا وزندار تھا. اس کے بیٹے اور بہو کو ہاتھ رکھا, دعا شیش دی. اب یہ ہل لینا, پاؤں چلے نہیں. بیٹا اور بہو تو آگے نکل گئی. بیٹا بجھایا, ماں چلو, ہاتھ پکڑ کے کھینچا. جیسے ہی یہ بڈھی اماں نکلنے لگی, ماں باپ کی نگاہیں اس کے پیچھے پیچھے. سب اس کو دیکھتے رہے. جو دوسرے مہمانی والے کھڑے ہیں, ماں باپ اس کو دیکھ رہے. دیکھتے گئے. اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں. اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی. اس کے دل کے اندر بے چینی ہو رہی تھی. اس کے دل میں بھی بے چینی ہو رہی تھی. وہ بھی یاد کر رہی تھی, اور یہ بھی آنکھیں اس کے پیچھے لگا. جب وہ دروازے کے پاس جانے لگی تو دنیا بھر میں مولا بے چین ہو گیا. والنٹیئر کو بولا, میں گھنٹیاں بج رہی تھی. اس نے منہ پلٹایا. جیسا ہی اس کا منہ دیکھا, مولا ہنسنے لگے. نزدیک آئی, نزدیک بلا کے کان کے ساتھ منہ لگایا. تم کو یہ چین پہنانا ہے؟ خوش ہو گئی, خوشی کے ساتھ رو بھی پڑی. کہتی ہاں, کل میں جاتا ہوں, صبح تم بنگلے پہ آؤ, یہ چین لے کے مکھی چین لاؤ. چین اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیا. تم چین لے جا گھر پہ, کل صبح بنگلے پہ آنا, میں چین پہنوں گا. بہت خوش ہوئی. ساری رات سوئی نہیں خوشی سے. صبح بنگلے پہنچ گئی. مولا اپنے وقت پہ تیار ہو کے جب باہر نکلے ایئرپورٹ جانے کے لیے, تو مولا نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ میری روحانی بچی دکھتی نہیں, تو ایک سائڈ میں کھڑی تھی. اس کو نزدیک بلایا. سب نیچے بالکل اترے, ایسا جھک گئے. اس نے چین پہنایا, دکھڑا لیا. مولا نے اس کے 2 ہاتھ پکڑ کے بہت دعا آشیش فرمائی. چین پہنے ہوئے گاڑی میں بیٹھا, ایئرپورٹ تک چین پہنا رہا. جب امام کی محبت انسان کے دل کے اندر جاگتی ہے دینداروں, تو یہ مان لینا کہ امام کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت جاگی ہے. حضرت امام نے جو فرمان فرمائے مومن کے آج ہی پڑھے گئے, آج ہی. جس بھائی نے وہ فرمان پڑھے, مولا فرمایا عبادت بندگی کرو,
بہت اچھی بات ہے، لیکن مومن کے دل کو راضی رکھو، وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ کسی مومن کے دل کو رنج مت پہنچاؤ، کیونکہ مومن کا دل امام کا دل ایک ہوتا ہے۔ مومن انسان کے نزدیک امام اس طرح رہتا ہے جیسا دودھ پیتا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک آنکھ کی پلک بھی اس کو جدا دور ہونے نہیں دیتی۔ مومن کو بھی مولا جدا نہیں ہونے دیتا۔ دنیا کے دکھ بھی آتے ہیں تو مومن کا دل دکھی نہیں ہوتا۔ دنیا کے دکھوں کے اندر بھی مومن کے دل کے اندر خوشیاں اور آبادی ہوتی ہے، کیونکہ خود دھنی اندر بیٹھا ہے۔ 1948 میں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ دار السلام سے نکلے، کمپالا جانا تھا، چارٹر پلین تھا۔ دنیا بھر میں مولا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ساری تانگانیکا، وہ زمانے میں تانزانیہ نہیں ہوا تھا، برٹش تانگانیکا تھا۔ تانگانیکا میں سے جماعتیں ادھر آئی تھیں، سب کو پتہ لگ گیا کہ صاحب اب کنٹری کے ٹرپ نہیں کریں گے۔ دار السلام میں کافی دن صاحب ٹھہرے۔ تبورا کی ساری جماعت چلے آئی، ایک بوڑھا آدمی بھگت ایک ادھر رہ گیا۔ مکھی کامڑیا نے کہا چلو ہمارے ساتھ، کہتا نہیں، معلوم نہیں اس کے دل میں کیا چیز تھی۔ کہتا میں جماعت خانے کا دھیان رکھوں گا، کیونکہ اس کے بعد امام سلطان محمد شاہ نے اس کے بعد پدرامنی نہیں کی، وہ آخری پدرامنی تھی۔ ٹبورا کا جونا جماعت خانہ تھا۔ بہت اس کو سمجھایا، مگر کوئی کارن تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ بھاڑے تو ٹھیک ہے، بھاڑا تو مفت کا تھا، مکھی کامڑیا لے جاتے تھے، لیکن اس نے سوچا کہ مولا کے پاس جاؤں تو وہاں بھی کچھ چاہیے، ہو سکتا کوئی اور ریزن بھی ہوئے، مگر یہ بیچارہ بہت دلگیر ہوا، نہیں گیا۔ مولا نے اپنا چیلا دیدار دیا، پلین میں بیٹھے، پلین اڑا، موروگورو کے نزدیک پہنچا تو صاحب اس کو پائلٹ کو کہتے ہیں مجھے ایک ارجنٹ ٹیلی گرام بھیجنا ہے یورپ، ارد گرد کوئی ایسا ایئرپورٹ ہے کہ جہاں تم ٹرانسمٹ کر سکو تو میرا ٹیلی گرام جاوے۔ کہتے یور ہائنس نزدیک تو کوئی نہیں، ایئرپورٹ ادھر نزدیک ہے موروگورو کی، لیکن میں کانٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ ماں باپ فرمایا مجھے بہت ارجنٹ، پلین اٹھتا رہا، موروگورو نکل گیا۔ سوچ سوچ کے اس نے کہا کہ یور ہائنس ہم کو تھوڑی ڈائیورشن کرنی پڑے گی کہ ٹبورا چلے۔ سفر میں چلو، کہنے لگا میرے پاس اتنا اچھا پاورفل ریڈیو ٹرانسمیٹر نہیں، لیکن میں ٹبورا اترتا ہوں اور نزدیکی پوسٹ آفس ہے، تو آپ اپنا کام کر کے ہم پھر نکلے۔ کمپالا جانا تھا، انٹیبے۔ ویری ویل، اترے ٹبورا۔ ٹبورا پلین لینڈ ہوا، اس بھگت کے سوا سارے شہر میں کوئی اسماعیلی نہیں۔ شیڈول پلین تو تھا نہیں، پلین لینڈ ہوا، کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، جو ایئرپورٹ کے آفیسر تھے وہ بھی آئے۔ 5-10 منٹ کے اندر تو ٹیلی فون وغیرہ ہو گئے، پی سی بھی بھاگا بھاگا آیا، کچھ دوسری قوم کے لوگ بھی ادھر آئے۔ مولا نے ٹیلی گرام لکھا، اعتمادی حسین علی جویری مولا کے ساتھ تھے، وہ کوئی افریقن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے گئے ادھر پوسٹ آفس میں، نزدیک ہی تھا۔ پی سی آیا، پی سی کے ساتھ کچھ باتیں کی، پی سی کو پوچھنے لگے کہ ادھر کون سی اچھی اچھی بلڈنگیں ہیں۔ کہتا ہے صاحب بلڈنگ تو خاص کوئی نہیں، ایک ٹبورا ہوٹل ہے، میں تھوڑا راؤنڈ لگاؤں؟ کہتا خوشی سے۔ پی سی کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے سب ٹبورا دیکھنے نکلے، متا سلامت کو ساتھ لیا، حسین علی جویری کو ساتھ لیا۔
گھومتے 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 شہر میں پہنچے. کسی کو کہتا ہے میرا جماعت خانہ نہیں ہے ادھر. کہتے یور ہائنس ہے. وہ آپ کا جماعت خانہ نیچے اترا. بھگت تو ایک کونے میں بیٹھے تھے. ابھی تو دوپہر بھی نہیں ہوئی تھی, 10-1 بجے کا ٹائم ہوگا, مگر بھگت صاحب تسبیح نکال رہے تھے. جماعت ادھر دیدار کر رہی ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں. دل کا جلاپا کس کو سناؤں مولا. تو جب جدا ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اندھیرا ہو جاتا ہے. بھکتوں کی بھاشا, داس جب غصہ ہوتا ہے تو وہ غصہ بھی ہو جاتا ہے. مولانا سلطان محمد سے اندر گئے, دروازہ تو کھلا تھا, یہ اکیلا بھگت بیٹھا تھا اس کے گھر کے اندر. اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے. وہ تو سمجھا کہ میں تو گزر گیا اور جنت کے اندر مولا کو دیکھ رہا ہوں. آنکھیں مل کے دیکھی. مولا پوچھتے تم کیوں دار السلام نہیں آئے؟ مولا کے پاؤں پڑا. دعا آشیش ملی, دیدار ملا, کچھ باتیں ہوئیں, بس اس کا کام ہو گیا تھا. کسی کہتے ابھی کوئی فلانی جگہ دیکھنی کی, کہتے ابھی کچھ نہیں دیکھنا, جو دیکھنا تھا دیکھ لیا, چلو واپس. ٹیلی گرام کا بہانہ بنا کے اپنے مرید بچے کو دیدار دینے کے لیے آیا. ہے جی دوری جن داوے پڑیا ہو سوامی, سوامی تمہاری لجا راکھن ہار جی, اج مدھرو پدینا چیر پورے یا تم کر جو ہماری سار جی. یہاں دوریجن کون؟ دنیا, دنیا داری, دنیا کے جھگڑے, دنیا کے جھمیلے. پنجر پڑیو پریوار نو کوئی بوجھت جن, میاں بیوی بال بچے, کھانا پینا, پلنگ پیڑا, فرنیچر, موٹر, بنگلے, ٹیلی ویژن, پرفیوم, کیسی کتنی چیزیں انسان آج دنیا کے اندر رکھتا ہے. کتنی آپ ایک دن بیٹھ کے بھلا لسٹ بناؤ تو آپ کے گھر میں کتنی ہے. چھوٹے چھوٹے آئٹم بھی بنانا, دیکھنا 1000 کے قریب پہنچیں گے. چلو یہ چھوڑ دو, بہت لمبی بات ہے. دوپہر کو یا رات کو آپ جب ٹیبل پہ کھانے کے لیے بیٹھو تو ایک کاغذ کے اوپر دیکھو کہ کتنی چیزیں ٹیبل پہ پڑی ہیں. کچومر کو کچومر نہیں لکھنا, اس کے اندر پیاز یعنی ڈونگری بھی ہے, اس کے اندر ٹومیٹوز ہیں, اس کے اندر کاکڑی ہے, اس کے اندر سلاد کے ٹکڑے ہیں, یہ سب لکھنا. آپ دیکھو کہ کتنے آئٹم ہوتے ہیں, 40-50 آئٹم ہو جائیں گے. ہم کو خداوند عالمین نے اس دنیا کے اندر جنت دی ہے, اور خصوصاً آپ کینیڈین جماعت کو. آج دنیا کے اندر کروڑوں آدمی ایسے ہیں, اپنی قوم کے نہیں دوسری قوم کے بھی, کہ جن کو زندگی بھر بھی ایسا کھانا جو آپ روز کھاتے ہو, ان کو ساری زندگی میں ایسا کھانا ایک ٹک بھی کبھی نہیں ملا. اس کو چھوڑ دو, آج ساری دنیا کے اندر کروڑوں آدمی ایسے ہیں مومنوں کہ جن کو مہینے مہینے گزر جاتے ہیں, ان کو ایک وقت کوئی بھی چنے کے کوئی بھی دوسری چیز بھی پیٹ بھر کے ملتی نہیں. دنیا کے اندر بھوک مرا پھیلا ہوا ہے. اس بھوک مرے کے اندر ہم کو کبھی اس چیز کا خیال نہیں آیا. دنیا کے اس جھمیلے میں پھنسے ہیں, نہ ہم کو ان غریبوں کا خیال آیا, نہ ہم کو اپنی موت کا خیال آیا کہ مرنے کے بعد یہ سب کچھ ادھر رہ جائیں گے, منہ میں گٹا رہ جائے گا. پیر فرمایا منہ میں لقمہ رہ جائے گا. میرا دوست تھا ڈاکٹر چکیرا, بوہرا تھا, اور وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھا. اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, دوسرے ڈاکٹر نے علاج کیا, اچھا ہو گیا. اور ایک دن ٹیبل پہ بیٹھ کے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا, وہ لقمہ نہ باہر نکلا
نہ اندر گیا، اور وہ لقمہ منہ میں دانتوں کے اندر رہ گیا اور گزر گیا۔ انہوں نے گنان میں کہا ہے منہ میں رہو گرا۔ مگر ایک چیز جو ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ہے، اس محبت کو جگاؤ۔ آپ کے دلوں میں مولا بیٹھا ہے، گھونگھٹ اوڑھ کے بیٹھا ہے، اس کا گھونگھٹ اتار ڈالو، اس کا مکھڑا دیکھو۔ مکھڑا دیکھیا تب من ہرا کھیا، پھر شمس کا تھی سنایا میرے صاحب، اب تیری محبت لگی، اے من میرے محبت لگی میرے صاحب، نینوں سے نین ملاو میرے صاحب، اب تیری محبت لگی۔ جب مولا دیکھتے ہیں نا دل کو شانتی ہوتی ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ جب ظاہر بھانے وہ ہم سے دور ہوتا ہے تو دیندار وہ ہمیں تعلیقیں بھیجتا ہے، اور جس دن تعلیقہ آوے آپ اس دن ایسا سمجھنا کہ مولا آیا ہے۔ تعلیقے کو معمولی چیز نہیں سمجھو، ایک روٹین ہو گیا۔ لوگ باہر پوچھتے ہیں بھلا تعلیقے میں پورا ہوا کی نہ ہوا، خالی دعا سیس ہوئی۔ ارے خدا تیرا بھلا کرے، تو کہتا ہے کی نہ ہوا خالی دعا سیس ہوئی؟ یہ دعا سیس کے لیے تو نبی مرتے تھے، دعا سیس کے لیے تو رسول اور پیغمبر روتے تھے، دعا سیس کے لیے تو مومن اور بھگت بھی دل میں ولاد کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو نہیں اور کچھ نہیں تھا، خالی دعا سیس تھی۔ یہی تو سب سے بڑی چیز ہے۔ جس دن تعلیقہ آتا ہے جماعت خانے میں، معلوم نہیں آپ میں سے کسی نے کبھی حضرت امام کو جماعت خانے میں دیکھا ہو، دیکھے ہوئے کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ کہ ہوا ہے تو من میں رکھنا، میں پوچھتا نہیں ہوں، لیکن ایسا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اس امام کے ایسے بچے ہیں کہ وہ امام کو اس جماعت خانے میں دیکھتے ہیں، اس نے ٹوپی پہنی ہے، اس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، کہاں کھڑا ہے، کدھر گھوم رہا ہے، نکل جاتا ہے، خوشبو آ جاتی ہے۔ دیکھا کبھی امام کو؟ وہ آنکھیں چاہیے، دوسری دفعہ ٹرائی کرنا۔ تعلیقے کے دن یوں تو ہر روز مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دیدار چاہیے تمہیں، آؤ صبح جماعت خانے کے اندر، جو صبح جماعت خانے آئے گا اس کو میرا دیدار ہوگا۔ یوں بھی بیٹھا ہے، لیکن کسی کسی کو وہ دکھتا ہے۔ نگاہ چاہیے، اور اپنی نگاہ کو، اپنی نظر کو ٹریننگ دو کہ دیندارو آپ جماعت خانے میں آتے ہو، ہے زندہ قائم پایا کہتے ہو کہ بھئی وہ زندہ ہے اور ادھر حاضر ہے بولتے ہو، لیکن آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کی۔ اس بات کی کانشسنس پیدا کرو، آپ اس بات کی کوشش کرو کہ مجھے مولا جماعت خانے میں دکھے، لیکن آپ پہلے ہی دن کہو گے کہ نہیں دکھا تو ہار کے تھک کے بیٹھ جاؤ، وہ کام نہیں آئے گا۔ لیکن کبھی آپ کی ابھیلاشا ہوگی کہ سچ مچ آپ مولا کو دیکھنا چاہو گے تو آپ کی نگاہیں گھومتی رہیں گی، ایک دن نہ صحیح، 2 دن نہ صحیح، 10 دن نہ صحیح، 6 مہینے، 12 مہینے، آپ کا دل دیکھے گا وہ کہ بھئی کہاں تک یہ دل چلتا ہے۔ میں نے آپ کو انگور کی بات سنائی کہ بچے کے پاس انگور رکھ کے اس کو اونچا کرو، لینے جاتا ہے تو اونچا ہو جاتا ہے، جب یہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے نراش ہوتا ہے تو پھر نزدیک آ جاتا ہے۔ نراش نہیں ہونا، لیکن کبھی آپ نے سچے دل سے مولا کو دیکھنا چاہا تو دیندارو مولا آپ کو اس جماعت خانے میں دکھے گا۔
ہر جماعت خانے کے اندر وہ دکھے گا. دور نہیں دیکھاڑیا جن دور کری جانیا تینا کاج نہ سیدھا کوئی ایک جیو جی رے بھائی. دور نہیں مگر تم نے دور سمجھ لیا تو وہ دور ہٹ گیا, کچھ نہیں بنے گا. لیکن نزدیک سمجھتے ہو تو وہ بھی نزدیک آتا جائے گا. اپنے من کی پاور کو بڑھاؤ, اپنی روحانی شکتی کو بڑھاؤ, اپنی محبت کو قابل بناؤ, گرمی پیدا کرو اپنے اندر عشق کی اور اس کی جلن پیدا کرو. تو وہ پیڑا جب سنے گا نا بھاگ کے آئے گا. جم دروپدی نے شیر پوریا تم کرجو ہماری سار. جب اس کو دکھ کے اندر تم نے مدد کی تو میرے اس جدائی کے دکھ کے اندر تم آ کے مجھے سدھیارا دے. یا مولا تو میرے نزدیک آ. اتنا رے کوپ نہ کیجیے. ایک بات کہہ دوں بیچ میں بھول نہ جاؤں. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے عبادت ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ بات بولتے ہیں. یہ پاٹ اس وقت فٹ نہیں ہوتا, کبھی پہلے بولو تو ٹھیک ہے. جیتنا رے کو پنا کیجیے سایاں دیجیے دیدار. اتنا رے کو پنا کیجیے سایاں دیجیے دیدار. پیراسن شانی میں ناتی سایاں سسر سایاں ترپت بجھاوا ہوں رے درشن وینا باوری. مجھ پہ بھی بڑھاپا آ رہا ہے مومنو. ایک گھنٹے سے آپ اس طرح بیٹھے ہو کہ جیسے آپ کو اٹھنا ہی نہیں. اب میں آپ کو آواز بند کروں, اس کے پہلے کہ میں بند کروں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میری ایک عاجزی ہے, اور وہ میری عاجزی آپ کے سامنے یہ ہے. ہمارے مذہب کی جو سب سے اونچی چیز ہے وہ بیت الخیال ہے. اس سے اونچی کوئی چیز نہیں. ہماری تمام منڈلیاں, ہماری ٹولیاں بیت الخیال کے نیچے ہیں, اور منڈلیاں ٹولیاں ہم نے بنائی ہیں, حضرت امام نے نہیں بنائی. ہم حضرت امام کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مجھے 5 سال تیری سیوا کرنی ہے. ہم حضرت امام کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے تیری لائف کی سیوا کرنی ہے. ہم مولا کے پاس گئے کہ مجھ کو اس سے بھی زیادہ سیوا کرنی ہے. مولا نے ایسا کوئی اصول نہیں بنایا, ہم گئے خود. اور جب اس نے رحم کر کے ہماری سیوا کو قبول کر لیا تو 10-20 آدمی اکٹھے ہوئے. تو پھر ہم نے مولا کو واپس کہا, خداوند ہم 20-25 جنے ہو گئے ہیں, ہم کو مجلس بنانی ہے. کہا اچھا بناؤ. یہ 5-12 سال کی مجلس ہم نے بنائی ہے, مولا نے نہیں بنائی. لائف ڈیڈیکیشن کی مجلس بھی ہم نے بنائی ہے, اور اس کی اور بھی دوسری منڈلیاں ٹوڑیاں ہیں وہ بھی ہم نے مولا کو جا کے عرضیں کی, اپنی سیوا بھی ارپن کی. اور جب ہماری سنکھیا تھوڑی بڑی ہو گئی تو ہم نے کہا مولا بھی ہم کو مجلس بنانی ہے. کہتا اچھا بناؤ. لیکن بیت الخیال اس نے بنایا, چاند رات کی مجلس اس نے بنائی. بس باقی دوسری چیزیں جو ہیں منڈلیاں وہ بخشش کے طور پہ ٹھیک, مگر سب سے اونچی چیز جو ہے وہ بیت الخیال ہے.
صبح کی عبادت کے بغیر اسماعیلی مذہب کی کوئی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکیں گے. اگر ہماری بیت الخیال کی سائیڈ کمزور ہے دینداروں، تو ہمارا آتما، ہماری روح، ہماری اسپرٹ کمزور ہے. اور کمزور ہونے کے اس لیے جس طرح ہم بدن کو کھانا نہ کھلاویں تو وہ سوکھ جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اسی طرح سے عبادت نہ کرنے سے ہمارا آتما کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، اور اس کے اندر سے جو روحانیت اور نورانی اسپرٹ ہے وہ نکل جائے گی. آپ سب نے یا موسٹلی نے بیت الخیال کا بول لیا ہے. 3 برس پہلے جب امام یہاں آئے تھے تو جوان بچوں نے مولا کے حضور میں جا کے بول لیا، مولا کے ساتھ وعدہ کیا ہم یہ کام کریں گے. اس ملک کے اندر آپ آئے ہو، پاسٹ کو میں نہیں کہتا کہ بھول جاؤ، کیونکہ ہم کو پاسٹ میں سے، اپنے بھوت کال میں سے بہت کچھ سیکھنے کی چیزیں ملیں گی، لیکن اس ملک کے اندر آپ اپنے بھوش کا خیال کرو، اپنے فیوچر کا خیال کرو، اور وہ فیوچر کا خیال ڈالر میں نہیں کرو، عبادت میں کرو. میں گئے دفعہ جب آیا تھا تو میں نے جماعتوں کو سب جگہ لگ بھگ کہا، میں نے کہا دینداروں، آپ کو کیوں مولا نے اس ملک کے اندر بھیجا؟ 20 برس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا. آج میں پھر اس چیز کو 3 برس کے بعد ریپیٹ کرتا ہوں. آپ کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگا، اور سوچنے جاؤ گے تو بھی سمجھ نہیں سکو گے کہ مولا نے آپ کو ادھر اس ملک میں کیوں بھیجا. فیوچر میں کینیڈین جماعت کو بہت کام کرنے ہیں، پرٹیکولرلی کینیڈین جماعت کو. اسٹیٹس کے اندر جماعت اتنی بڑی نہیں ہوئے گی، یورپ میں بھی جماعت گھٹ جائے گی. یہ ایک ہی کینیڈا کی جماعت ہے کہ جس کو مضبوط ہونے کے لیے بہت ضرورت ہے. میں اپنا منہ نہیں کھول سکتا، لیکن میں آپ کے پاس عرض کرتا ہوں، میں نے ہاتھ جوڑے ہیں، مہربانی کرو، جماعت کی خاطر، اپنے بھوش کی اولاد کی خاطر بندگی کرو. مومنوں بہت بندگی کرو. آپ کو اپنی روحانی طاقت بڑھانی پڑے گی. آپ کو جو کام کرنے ہیں بھوش میں، اس کے لیے آپ کو روحانی شکتی کی بہت ضرورت پڑے گی. اگر روحانی شکتی جماعت میں نہیں ہوئے گی تو مولا کے وہ کام جو ہم کو فیوچر میں کرنے ہیں وہ ادھورے رہیں گے یا پوری طرح نہیں ہو سکیں گے. عبادت کرو، بہت عبادت کرو. جماعت خانہ دور ہے، گھر پہ اٹھو، صبح اٹھ کے آنکھ کھلے، بستر چھوڑ دو، بیڈ میں سے نکل آؤ. آپ کے گھروں کے اندر ونٹر کے اندر گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈی کی کوئی بات ہی نہیں. گرمی کے اندر آپ کو کوئی چیز، اتنی گرمی ہے ہی نہیں. رات کے وقت ادھر ٹھنڈک ہو جاتی. آپ کو کلائمیٹ کا عبادت کرنے میں کوئی دکھ نہیں، سوا کہ بہت بڑی برف کے اندر آپ کو جماعت خانے میں آنا ہے. لیکن شاباش ہے ان کا، مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو ٹھنڈی کے دن کے اندر بھی صبح جماعت خانے آتے ہیں. اور میں ان کو اور بھی زیادہ مبارک دوں اور اپنے مولا کے حضور میں ان کے لیے دعائیں کروں کہ جو آپ کو صبح کے وقت اٹھا کے ٹھنڈی میں لے کے آتے ہیں، ان والنٹیئروں اور سیوکوں کو شاباش ہے. مولا ان کو بہت بڑا عوض دے گا. لیکن ان کا بھی مجھے کہنا یہ ہے کہ ان کے اوپر عبادت معاف نہیں، بھلے وہ لے کے آتے ہیں، یہ بہت بڑی سیوا ہے، مگر ان کو بھی عبادت کرنی چاہیے. 76 میں مولا ادھر آئے جب نیروبی میں، تو اسی طرح صبح اٹھانے والے جو والنٹیئرز تھے سب کے آخر میں انہوں نے مہمانی رکھی. ان کا جو کیپٹن تھا وہ کہتا مولا ہم کو ایک پرابلم ہے. کیا ہے؟ خداوند ہم لوگوں کو صبح جماعت خانے لے کے آتے ہیں اور پھر دعا کے بعد ان کو چھوڑنے جاتے ہیں، صبح عبادت ہوتی نہیں. ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں عبادت تو کرنی پڑے گی. اس کے من میں یہ تھا کہ سب سرٹیفکیٹ لکھ دے کہ تم کو معاف. تو بیچارہ چپ ہو گیا. مولا کہا دیکھو تم 2 گروپ بناؤ،
ایک گروپ 4 سے 4:30 بجے بیٹھ کے بندگی کرے اور دوسرا گروپ جا کے ان کو لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرے. 4:30 بجے وہ گروپ بندگی پہ بیٹھے اور بندگی والا گروپ وہ کام کرے. ڈیوائڈ کرو مگر عبادت کرو. وہ جوان بچے کہ جو صبح سیوا دیتے ہیں ان کو بھی عبادت تو کرنی ہے اور اس طرح گروپ بناؤ لیکن عبادت کرو. وہ لوگ جو دور رہتے ہیں یا کوئی وجہ سے جماعت خانے نہیں آ سکتے تو میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ صبح اٹھو 4 بجے 5-10 منٹ پہلے اٹھو. برش کرو, ہاتھ منہ دھو, اپنی حاجت پوری کرو, گلاس پانی کی, تھوڑا سا گرم پانی پیو, آدھا گلاس جتنا. وہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ رات کو نیند کے اندر آپ کے بدن کا بہت سا پانی ایویپور ہو گیا ہے, اس کے لیے بلڈ تھوڑا تھک ہو گیا ہے. اور عبادت کے اندر ہمارا جو دماغ ہمارا برین جب بھی کنسنٹریشن کے اندر کام کرتا ہے تو ایک قسم کی یہ مینٹل ایکسرسائز ہے. اس کے لیے ہم کو بلڈ سرکولیشن برین تک پہنچانا ہے. تھوڑا گرم پانی پیو, اس سے جو بلڈ سرکولیشن ذرا ٹھیک ہو جائے گا اور برین کی بہت جھینی جھینی جو بہت باریک نسیں ہیں ہمارے بال سے بھی 10 گنا کمتی باریک ہوتی ہیں. ان نسوں تک اگر بلڈ نہیں جائے گا, ہمارے برین میں بلڈ سپلائی ٹھیک نہیں ہوگی تو عبادت کی کنسنٹریشن میں تکلیف پڑے گی. زمین پہ بیٹھو, کرسی پہ بیٹھ سکتے ہو لیکن بیڈ میں نہیں. جدھر سوتے ہو ادھر نہیں, ادھر شیطان گردن سے پکڑ کے سلا دے گا. کرسی پہ بیٹھو. لیکن جو جوان بچے ہیں جو زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں بھلے بڑی عمر کے بھی ہوئے, کرسی پہ بیٹھنے کی صرف ایک ہی ہے کارن کہ جس طرح یہاں بھی بہت سے کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ جو زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں, تو ان کو تو زمین پہ ہی بیٹھنا چاہیے سوائے اس کے کہ مجبوری ہوئے. اپنے بدن کو سیدھا رکھو, ایک آسن جماؤ. ایک آسن یعنی ایک ایسی پوزیشن اس طرح سے بیٹھو کہ آپ کم از کم 20-25-30 منٹ بالکل ہلے منہ بغیر ہوئے بیٹھ سکو. کم از کم 20 منٹ. پریکٹس کرتے کرتے 1 گھنٹے تک پہنچو گے, لیکن سٹارٹنگ میں 10-15 منٹ تک ایک ہی آسن جماؤ. 15 منٹ کے بعد تکلیف ہوتی تو بدلاؤ, لیکن 15 منٹ تک بھلے تکلیف ہوتی رہے. آپ کو 2-4 مہینے تکلیف ہوگی, کنسنٹریشن نہیں کر سکو گے, لیکن صبح کی اس بیٹھک کو بنانے کے لیے آپ کو پہلے 2 مہینے 3 مہینے تکلیف رہے گی, مگر پھر آسان ہو جائے گا. آسان ہو جائے گا. ابدو آشا مارو چنتا جارو انے ہوں خودی کرو رسوئی. اے آسن جیتو نندرا جیتو کلتار کرے سو ہوئی ابدو کلتار کرے سو ہوئی. آشا مارو. دنیا کی ڈیزائر جو ہیں, مجھے کپڑا چاہیے, داگینے چاہیے, موٹر چاہیے, سینما چاہیے, دنیا کی جو آشا ہیں, دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالو. آشا مارو. اپنے آپ کو سمپل بناؤ. جو چیز ملی آمین. اپنی بڑائی اور بھبکا دکھانے کے لیے نہیں, لائف گزارنے کے لیے آرام کی زندگی گزارو, لیکن دل ان چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی ڈیزائر کم کرو اور چنتا جارو. دنیا کی ویادی اور فکر نہ کرو, وری مت کرو, چھوڑ دو خدا کے اوپر. ہونے والا ہوگا, اس کے لیے دعا مانگو, لیکن اپنے دل کے اندر سے دنیا کی ویادی وہ بھی نکال ڈالو اور دنیا کی چاہنا بھی نکال ڈالو. اس طرح اگر من صاف ہو جائے, من کی اٹیچمنٹ اتر جائے, نکل جائے, تو پھر فرمایا
आसन जीतो, एक बैठक के ऊपर बैठो, निंद्रा जीतो, सो मत जाना इबादत के अंदर। फिर देखो मौला क्या करता है तुम्हारे साथ, अपना नूर तुम्हें अता करेगा। सुबह की इबादत में आप एक आसन के ऊपर बैठो, पीठ को सीधा रखो, जहां तक बन सके दीवार का टेका मत लो, इससे सुस्ती आ जाएगी। आप एक लेवल के ऊपर आ जाओगे तो फिर आपकी मर्जी इस तरह बैठोगे, आपका ध्यान लग जाएगा। लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए कह रहा हूं, कई लोगों को 10-10, 20-20 साल हो गए हैं, उनको कुछ मिला नहीं। मजहब हमारा सच्चा है, वो खोटे हैं। कोई आदमी 2-4 महीने इबादत करता है, फिर 10-15 दिन छोड़ देता है, तो वो 2-4 महीने उसने जितनी दीवार बनाई थी वो गिर पड़ती है। फिर किसी की आवाज सुनी, फरमान सुना और मन के अंदर जोश आ गया, फिर चालू किया 2-4 महीने इबादत की, फिर सो गए। हम तो ऐसा ही कर रहे हैं। ये छुप जाना और लुक जाना और जाहिर होना, ये ठीक नहीं। इबादत इस तरह नहीं होती। इबादत में एक दिन भी खाड़ा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी मिस मत करो। इंसान है, कभी देरी हो गई तो भले देरी तो देरी, लेकिन बैठो और इबादत करो। मानो किसी दिन इंसान को शैतान चढ़ गया, 5 बजे आंख खुली हो, ये समझ के कि चलो अभी तो 5 बज गए, अब क्या इबादत करूं, साहब का फरमान तो 4 और 5 बजे का है। ठीक है, गुनाह तो हो गया, लेकिन 5 बजे ना तो भी बैठ जाओ, 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठ जाओ। जब भी हिसाब करेगा मौला, तो मौला को कहेंगे खुदावन बेटर लेट देन नेवर है। तो मौला तो रहम रहीमी है, वो तो ये देखता है कि आखिर तुम बैठे तो सही, नागा नहीं होवे, एक दिन भी खाड़ा नहीं होवे, एक दिन भी मिस नहीं होवे। इबादत करो दीनदारो, कम से कम 3 बरस तक कभी आपने एक भी दिन चूका नहीं, हर रोज इबादत की, तो फिर देखो आपको क्या मिलता है। हमारा मजहब सच्चा मजहब है, बिल्कुल सच्चा है, लेकिन उसके ऊपर हमें चलना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। तो सुबह की जो इबादत है मोमिनो, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको ये भी कह दूं, बैतुल ख्याल की इबादत की चीज है जो मैं जाहिर नहीं कह सकता था, लेकिन मैं आपको लपेट के कहता हूं कि आप जब इबादत के ऊपर बैठो तो 2-3 मिनट अपने बोल के ऊपर शुरू करने से पहले 2 मिनट 3 मिनट मौला को सामने समझ के आप अपने गुनाहों की माफी मांगो। कभी बन सके तो 14 दाने तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैहि निकालो, आपकी मर्जी। तस्बीह नहीं निकालनी तो यूं ही मौला को कहो, या मौला मैं बहुत गुनहगार हूं, या मौला मैं इबादत के लिए बैठा हूं, लेकिन तू तो जानता है मैं बहुत कमजोर हूं, तू रहम करके जिस तरह पीर सदरुद्दीन का तूने हाथ पकड़ा, मेरा भी हाथ पकड़। आप अपनी भाषा में अपने विचारों से जिस तरह ठीक लगे, मौला को सामने समझ के, आपकी आंखें बंद हैं और मौला सामने बैठा है, 2 मिनट आजिज़ी करो, 2 मिनट दुआ मांगो, गुनाहों की माफी मांगो, उसकी रहमत मांगो। उसके बाद आप अपनी बैठक चालू करो और वो हजरत इमाम का इमेज जो जाहिर का दीदार किया हुआ है उसको अपने मन में से निकाल डालो। हाथ में तस्बीह वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, अपने आसन पर बैठ के बंदगी करो। इंशाअल्लाह अंदर 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 ज्यों ज्यों आप तरक्की करते जाओगे, मौला आपका पायलट बन के आपको रास्ता बताता जाएगा, और जो जो कुछ आपको मिलेगा किसी को कहने की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद अंदर आपको समझाता भी जाएगा। जो चीजें आप पाओगे आप उसको समझ भी सकोगे। इस तरह अपनी रूहानी ताकत बढ़ाओ, जमात के लिए भी और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, और फ्यूचर में इमाम को हमारे से जो काम लेना है उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दो जहान में बरकत देवे। मौला आपके दिलों को अपने नूर से रोशन करे,
مولا آپ کو ہر بدی برائی گناہ سے بچائے، ہر نافرمانی سے بچائے، مولا ہر مشکل دور کرے، ہر آفت بلا دور کرے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ کو حقیقتی سمجھ دے، مولا اپنی معرفت دے، مولا اپنے قریب رکھے، آپ کو جماعتوں کو آپس میں اتفاق محبت دے، سکھ شانتی دے، دین دنیا میں سکھی آباد کرے، اور دین دنیا کے اندر ہمیشہ آپ کو اپنا ظاہر و باطن دیدار عنایت کرتا رہے۔